प्रोफेसर मोहतरम जनाब अख्तरुल वासे साहब, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब और उनसे गुफ्तगू के लिए मोहतरम जनाब शकील जमाली साहब। मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और आज का ये खूबसूरत सेशन अब शुरू हुआ चाहता है। तमाम हिंदुस्तानी आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं। उसी का ये खूबसूरत सेशन आज की इस महफिल में कि आज़ादी के 75 साल हुए हैं और इस 75 सालों में जो ज़बान व अदब की सूरत हाल रही है उस पर खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, मारूफ नक्काद, और प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और उनसे गुफ्तगू फरमाएंगे जनाब दोनों मेहमानों से सवाल जवाब की शक्ल में जनाब मोहतरम शकील जमाली साहब। तो आप बिला किसी ताख़ीर के अब ये प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है और मैं मोहतरम जनाब शकील जमाली साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों आदाब, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज़ादी के 75 साल और ज़बान व अदब, दो बहुत अहम और बड़ी अजीम शख्सियात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पद्मश्री अख्तरुल वासे साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब और प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हम आज जहद शख्सियत के मालिक हैं। आप सब लोग जानते हैं ज़बान, अदब, इस्लामियात, समाजियात और दीगर कई असरी उलूम के हवाले से अगर बात करें तो उनकी शख्सियत ज़ाहिर है बहुत अहम हो जाती है। मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक़, जोधपुर के साबिक़ वाइस चांसलर रहे हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 40 बरसों से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो इस्लामिक स्टडीज़ का जो एक मरकज़ है उससे वाबस्ता रहे। उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन भी रहे। तो जाहिर है कि बहुत सारी जिहाद हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे विज़न हैं उनकी शख्सियत के, वो हमारे दरमियान मौजूद है। दूसरी अजीम बड़ी शख्सियत प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहिब की है, जिनका ताल्लुक़ JNU से है, JNU के शोबे उर्दू, बल्कि यूँ कहिए कि जो इंडियन लैंग्वेजेस का जो एक सेंटर है वहाँ, हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़, उसके सरबराह हैं। सारी दुनिया में उनके तहक़ीक़ी, तनक़ीदी और सफ़रनामों के हवाले से अगर हम बात करें तो मुतअद्दिद किताबें हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़। तो ये दो अजीम शख्सियात, इनसे हम बात करेंगे आज़ादी के 75 साल, उर्दू ज़बान और अदब। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब की खिदमत में जाना चाहूँगा, और इससे पहले कि हम ज़बान और अदब की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करें, मैं मोहतरम से ये दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा उर्दू ज़बान की तारीख़ और उसके इर्तक़ाई सफ़र पे हम ज़रा सी रोशनी डालते चलें ताकि चीज़ों की वो तरतीब बनी रहे। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम शकील जमाली साहब। सबसे पहले उर्दू की बात करूं तो सबसे पहले मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं उमर रंजीत सिंह चौहान और खालिद साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूं कि एक ऐसे दौर में जब उर्दू नहीं बल्कि तकरीबन हर ज़बान जो है वो किसी न किसी तौर पे चैलेंज से दो चार है, वो जश्न अदब करते हैं, हम सबको जमा करते हैं और एक जिंदा रहने के लिए नया नमूना पेश करते हैं। इस सवाल का जवाब जो शकील जमाली साहब ने किया, बेहतर तौर पे तो मेरे दोस्त ख्वाजा उर्दू ख्वाजा
اکرام الدین صاحب دے سکتے ہیں. یہ ہندوستان میں نہیں دنیا میں جو اردو کا سب سے بڑا ادارہ ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نیشنل کونسل فار دی پروموشن آف اردو لینگویج، اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں اور انہوں نے غیر معمولی اس میں کام کیا ہے. سوال لیکن چونکہ مجھ سے کیا گیا ہے تو ایک عامی کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو ہو یا ہندی ہو، دونوں کا جنم بنیادی طور پہ خانقاہ میں ہو. دونوں کے جنک حضرت امیر خسرو تھے. حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید. اور خانقاہوں کے بارے میں ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خانقاہ اپنے آغاز سے لے کر اور آج تک اگر کوئی سیکولر انسٹیٹیوشن ہے جینیونلی تو وہ خانقاہ تھی. بے شک بے شک. جہاں پر آنے والے سے اس کا دھرم، اس کی ذات، اس کا نام تینوں نہیں پوچھے جاتے تھے بلکہ کھانے کو اور لنگر جو تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. ایک دوسرا خانقاہ کا رول اور بھی تھا جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. وہ زمانہ جو میڈیول پیریڈ جسے کہتے ہیں وہ استبداد کا زمانہ، جبر کا زمانہ. ایسے وقت میں جو عام آدمی تھا، دکھیارا تھا، پریشان حال تھا، وہ درگاہوں میں آتا تھا، خانقاہوں میں آتا تھا اور جو پیر ہوتا تھا اس کے کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھ درد بیان کرتا تھا اور اپنے آنسو بہا لیتا تھا اور وہ اس کی اپنی جیسی مدد بھی کرتا. کیا بات ہے. تو یہ خانقاہوں کا رول ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک زبان جس نے دیوناگری لپی کو اختیار کیا وہ ہندی کہلائی، جس نے عربی اور فارسی رسم خط کو اپنایا وہ اردو کہلائی. اور دونوں کے ہندوستانی ہونے کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ دونوں کی گرامر ایک، دونوں کی گرامر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ایک سفر چلتا رہا. امیر خسرو کے ہاں جو ابتدائی نقوش ہمیں اردو کے ملتے ہیں یا ہندی کے ملتے ہیں، ان کی کہہ مکرنیوں میں، پہیلیوں میں، ان کی دوسری شاعرانہ جو کیا میں کارنامے ہیں ان کے اندر، ایک چیز جو ہمیں اور آگے چلتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ رحیم اور کبیر کا دور آتے آتے اس زبان کے اندر ایک نئی ترقی ہوئی اور وہ بولیاں جو تھیں وہ بنیادی طور پہ ان کے اندر ایک نکھار پیدا ہونا شروع ہوا. ایک اربین جو سلانٹ تھا اس کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زبانیں ترقی کرتی چلی گئی اور آگے آتی چلی. اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو کے اندر صرف ہندوستانی الفاظ نہیں ہیں، یہ صحیح ہے. اردو کے اندر عربی، فارسی، ترکی کے الفاظ بھی ہیں. اور اردو کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اردو جو ہے اس نے ایک ایسی پیمد کاری کا کام بھی کیا جو کہ غیر معمولی تھی. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں. ایک لفظ ہے بور. ہم سب کہتے ہیں کیا بور کر رہے ہو. بور انگریزی کا لفظ، لیکن یہ طے کی فارسی ترکیب لگا کے اسے بوریت بنا دیا. اب نہ انگریز اسے اپنا ماننے کو تیار ہے اور نہ ایرانی اپنا ماننے کو تیار ہے، لیکن اردو کے اندر اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی اپنی معنویت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو اردو تھی وہ بازار میں جب خانقاہ سے نکلی تو بازار میں پہنچی. بازار میں اس کا انٹریکشن ہوا باہر سے آئے ہوئے ان فوجیوں سے جو ترکی، عربی اور فارسی بولتے، خاص طور سے ترکی اور فارسی. عربی تو علماء کی زبان تھی. اور اس آپسی آدان پردان نے اور لین دین نے اردو کو وہ توانائی بخشی کہ وہ بازار میں ایک مضبوط زبان کے طور پہ ابھر کے آئی. اور آج کل ہم جس دور میں جو جی رہے ہیں یہ تو بازار واد کا زمانہ ہے.
جی ہم سب جانتے ہیں، وہ آپ سوچئے کہ اردو نے بھی بازار میں جو اپنی جگہ بنائی، اس کے نتیجے میں دل الہی کو، لال قلعے سے فارسی کو، جس کی 600 سال سے حکومت تھی، اسے نکال کے اردو معلیٰ کو قلعہ معلیٰ میں جگہ دینی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی تو اس طرح سے اردو چلتی چلی آئی. اور پھر ہم سب جانتے ہیں داغ، جو آخری مغل دور کے شعراء میں شامل ہیں، انہوں نے کہا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، جی ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، جسے ہم نے بعد میں عالم کر دیا. خیر ہمیں حق بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ عالمی گاؤں ہے. اس عالمی گاؤں میں اگر ہم نے کہہ دیا کہ عالم میں سارے دھوم ہماری زباں کی، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن اردو پر کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں جیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ایسی زبانوں کے بھی آتے ہیں. اور تقسیم کے نتیجے میں اردو جو تھی اس کو ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا، خاص طور سے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں. وہ پاکستان جس کو بنوانے کی ذمہ داری اتفاق سے اردو کے سر ڈال دی گئی، جبکہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ کام زبانوں کا نہیں ہوتا، بنیادی طور پہ ان کا استعمال کون لوگ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس پہ ہوتا ہے. جی ہندوستان میں تو پاکستانی بن گئی اور پاکستان میں ہندوستانی بنی رہی. یہ بہت دلچسپ بات. اور پنجابی ہوں، سندھی ہوں، جی سرائکی والے ہوں، سب نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی زبان. اور معاف کیجیے گا، پاکستان کی تقسیم اسی وقت طے ہو گئی تھی اور دیوار پہ لکھ دی گئی تھی کہ نسبت اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دی. کیونکہ معاف کیجیے گا، مجھے یہ بات اس کا اعتراف کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، جو اس ملک میں دو قومی نظریے کے بانی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ملک کی تقسیم نہیں کرائی تو اردو کہیں کی نہیں رہے گی، کیونکہ اردو تمہاری زبان ہے. جب بنگالیوں کے اوپر اردو مسلط کی گئی تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ ہمارا اردو سے کیا تعلق، اور اسی دن وہ طے ہو. خیر یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، لیکن اردو بڑے تکلیف سے گزری ہے. اور اس تکلیف میں ایک بات کا دخل ہے کہ اردو کو صرف سرکاروں نے تکلیف نہیں پہنچائی، اردو کو سب سے زیادہ تکلیف اس کے بولنے والوں نے. اور ایک بات جس سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، چونکہ سچ اگر آج بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے. وہ یہ کہ سارا اردو کا مسئلہ پورے ہندوستان کا نہیں ہے، بلکہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ کا مسئلہ. بالکل یہ لوگ جو کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اردو تو ہماری زبان ہے. اور حفیظ جالندھری بیچارہ تو گھبرا گیا، اس نے تو کہہ دیا جنگ چھڑ جائے ہم اگر کہہ دیں یہ ہماری زبان ہے پیاری. یہ ان کا دبدبا یہ تھا. انہوں نے اقبال کو نہیں بخشا، انہوں نے عظیم آباد ہو، کلکتہ ہو، حیدرآباد ہو، بمبئی ہو، کسی کو کہ کسی اردو والے کو خاطر میں نہیں لائے، بلکہ جو دلی اور لکھنؤ کے بیچ میں ہیں اسی کو مانتے رہے. لیکن بعد میں سب سے پہلے اردو کو اگر کسی نے دیس نکالا دیا یا گھر سے نکالا اپنے، تو وہ معاف کیجیے گا اردو بولنے والا. اور انہوں نے کیا کہہ کے کہا، وہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے، اردو پڑھا کے کیا کریں گے بچے کو، اردو کا رشتہ روز کیا میں پیٹ سے تو ہے ہی نہیں. جی اب انہیں کون بتائے کہ 4 چیزوں کا رشتہ پیٹ سے نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ایک ملک، ایک مذہب، ایک ملک، ایک مذہب، ایک ماں اور ایک مادری زبان، جو انہوں نے نہیں مان کے دیا. اور ایک جو اور ستم ڈھایا گیا پچھلے 75 سال میں،
جس میں آپ 21 سال ادھر کے نکال دیجئے، میں اسے 75 نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ تقریباً 54 سال میں وہ یہ ہوا کہ ایک طبقے نے یہ کہا کہ اردو ایک مخصوص مذہبی فرقے کی زبان ہے، مسلمانوں کی زبان میں صاف تھی، اور مسلمان ماشاء اللہ اس دھوکے میں خود بھی آ گئے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ ان کی زبان، جبکہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبان کی ضرورت، یہ بات مان کے چلنی چاہیے۔ اور معاف کیجیے گا میں ایک بات اور عرض کروں یہاں سے کہ اردو کے معاملے میں تو اس سے بڑا جھوٹی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اردو کا سب سے بڑا نقاد، سب سے بڑا ماہر لسانیات پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے۔ کیا بات ہے۔ آج بھی اردو کا جو سب سے بڑا ایک ویب سائٹ ہے وہ ریختہ، وہ سنجیو سراف کا ہے۔ آج بھی اردو کے جو جشن ہو رہے ہیں ان میں جشن ادب کا جو بانی ہے وہ رنجیت سنگھ چوہان ہے۔ جی، اردو کے مشاعرے کی تہذیب کی بحالی اور بازیافت کا چہرہ جو ہے وہ میرے سر نہیں ہے، ان کے سر نہیں ہے، ان کے سر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے سر ہے تو وہ کامنا پرساد کے سر ہے یا ڈی سی ایم والوں کے سر ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واہ جی، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، اس بات کو جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ مجھے دہلی کے لال قلعے کے تاریخی مشاعرے میں جو بہت پہلے ہوا تھا کبھی، عالم فتح پوری نے 4 مصرے کہے تھے اسی مضمون کو لے کر، اور اس میں انہوں نے کہا تھا، ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن، کیا بات ہے، کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دے۔ بہت اچھا۔ جی، تو اب میں سمجھ، لیکن میں اس تمام گفتگو کے بعد ایک بات پر مجھے بہت اطمینان ہے اور بہت خوشی ہے، اور آپ سب کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو اردو کے مستقبل سے مایوسی کی باتیں کرتے کہ 21ویں صدی کا سورج نکلنے کے ساتھ اس ملک میں اردو کی حالت بھی بدلی۔ اردو اور ہندی میں جو لوگ ٹکراؤ کی باتیں کرتے تھے، جو حریف ہونے کی بات کرتے تھے، وہ یہ نہیں بھولیں کہ اس ملک میں جب سے ہندی صحافت نے اردو صحافت کا ہاتھ پکڑا ہے، صورتحال میں بنیادی تبدیلی آئی۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ اگرڑ والوں نے جب سے انقلاب خریدا ہے، انقلاب جو پہلے صرف ایک شہر ممبئی سے نکلتا تھا جسے ہم ممبئی کہتے ہیں، آج وہ نارتھ انڈیا کے 11 سینٹر سے نکل۔ جی، سہارا جو انقلاب سے بھی پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ سبورتو رائے جی کا قائم کردہ ادارہ تھا، راشٹریہ سہارا اردو ہندوستان کا پہلا اردو رسالہ تھا جو کہ ایک طرح سے پین انڈیا، اور وہ تقریباً اس کے 11 ایڈیشن نکلتے تھے، کلر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آتے تھے، اور کسی اردو والے کو اپنے گھر کے مین ڈرائنگ روم میں کسی ہندی اور انگریزی کے اخبار کے ساتھ رکھنے میں اسے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان باتوں کو جاننا چاہیے۔ اردو کے جو 24 گھنٹے کے اردو چینل ہیں وہ بھی معاف کیجیے گا، منصف وغیرہ ایک دو کو چھوڑ دیجئے، جی ان کو چھوڑنے کے علاوہ آپ دیکھیے اردو کا سب سے پہلا 24 گھنٹے کا چینل کس نے قائم کیا؟ راموجی راؤ نے، جی ای ٹی وی اردو۔ آج نیوز 18 اردو ہی کہ دوسروں کے پاس ہے، جی آج زی سلام بھی ہم سب جانتے ہیں زی والوں کے پاس ہے، سبھاش چندر جی کے پاس، جی ہم سب جانتے ہیں دوردرشن جو ہے وہ بھارت سرکار کی وہ ہے۔ آپ سے میں ایک بات یہاں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو والے جو بعض اردو والے جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ اردو میں کاروبار کریں، اردو کتابوں کا خریدار نہیں، اخباروں کا خریدار نہیں،
کوئی سننے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کارپوریٹ ہاؤسز کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں. بالکل صحیح معاف فرما رہے ہیں. کیجیے گا، یہ اگر اردو کو پروان چڑھا رہے ہیں تو اردو یقیناً ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو رہی ہے. اس بات کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے. آخر میں اردو والوں کی، معاف کیجیے گا، آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو ماتم شروع کر دیا، لیکن ماتم کی بات نہیں، احتساب کی بات. اور یہ جشن جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، خوشیاں منانے کے لیے ضرور ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری خوشیاں کس حد تک جائز ہیں اور ہم کہیں خواب غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی زبان کا مخالف نہیں ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، لیکن وہ لوگ جو بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں اردو ہماری زبان ہے، وہ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے. اور اردو نہیں پڑھاتے وہ تو چلیے، آج کل اگر آپ قبرستانوں میں جائیں تو آپ کو اردو میں لوہے مزار بھی نہیں. صحیح فرما رہے ہیں. جی، اردو میں لوہے مزار بھی نہیں ملیں گے. ایسا لگتا ہے کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے بھی اردو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کے بغیر حساب ہی نہیں ہوگا، وہ پہچانیں گے نہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ قبر جس پر اردو میں لوہے مزار نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کے پیارے کا لوہے کا مزار نہیں ہے، بلکہ اردو کا مزار ثابت ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت عمدہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا پروفیسر اختر الواسع صاحب نے، اور بڑی جائز بات ہے کہ اردو کے کیا کر رونا رونے والے ہم لوگ بھی زیادہ ذمہ دار ہیں. سرکاریں ظاہر ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں گی یا نہ کرتی ہوں، لیکن یہ سچائی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی اس لاپرواہی میں سر فہرست ہیں. اور کبھی کبھی تو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اردو کا بڑا دشمن ہم خود ہیں کہ ہمارے حالات ہیں یا سرکاریں یا ادارے. بہت عمدہ گفتگو فرمائی پروفیسر اختر الواسع صاحب نے. میں اور وہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بڑے ادارے ہیں، جتنے بڑے اخبارات ہیں، وہ سارے غیر مسلموں کے ہیں. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر گھاٹے کا سودا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کاروباری لوگ ہیں، اس میں ہاتھ کیوں ڈالیں گے. تو میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. اور جیسا اختر الواسع صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو چونکہ پورا ڈپارٹمنٹ اور یہ پورا شعبہ چونکہ ہمارے پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب کا ہے، تو میں بھی چاہوں گا کہ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس سلسلے میں. جو بات پروفیسر اختر صاحب نے فرمائی اردو کی تاریخ کے بارے میں، اس کے ارتقائی سفر کے بارے میں، پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جشن ادب کے تمام منتظمین کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ سے کچھ باتیں کر سکوں، اور اس سرد ہوا میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے سامعین ہیں ان کا شکریہ کہ یہ ادب نوازی ہے. آج کے دور میں جب لوگوں کو فرصت نہیں ہے، ایسے میں کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بیٹھنا یقیناً یہ آپ کی ادب دوستی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت. بہت دلچسپ گفتگو فرمائی پروفیسر اختر الواسع صاحب نے. معاملہ یہ ہے کہ رنجیت صاحب نے ظلم کیا اور جو بچا تھا ظلم تو انہوں اعظمی صاحب نے کر دیا. اختر الواسع صاحب کے سامنے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ صرف سنیے. جب ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ سحر انگیزی، جادو بیانی، کہ پھر اس کے بعد دوسرے کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے، کچھ کہنے کو رہتا نہیں. آپ نے دیکھا کہ مختصر وقت میں انہوں نے اسروں سے لے کے ہندوستان کی موجودہ صورتحال، زبان اور ادب اور سیاست اور سماج کے حوالے سے کیا خوبصورت منظرنامہ پیش کیا. جمالی صاحب کا حکم ہے، اور بس صرف ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جس نام سے پکار لیں، دنیا میں کئی نعمتیں ایسی دی ہیں انسانوں کو کہ جس کی وجہ سے انسان کی سپرمیسی قائم ہے، انسان کی سربلندی قائم ہے. ان میں وہ مال و دولت، معدنیات کا ایک خزانہ ہے. اور دوسرا بڑا، یا اس کو کہیں سب سے بڑی نعمت جو انسانوں کو دی ہے اللہ نے، وہ ہے زبان کی طاقت. بے شک یقین مانیے، ہم بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانوں کی ترقی کا پہلا زینہ کون سا ہے، پہلا قدم کون سا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چاک کی طاقت کیا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس چاک کی طاقت سے ہم نے اسپیڈ کو
آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کی، اور وہی چاک آج ہوائی جہاز اور نہ جانے سیٹلائٹ اور نہ جانے کن طاقتوں میں موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آگ پر قابو پا لی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جینے کی بہت ساری سہولتیں مل گئی، تمام چیز۔ یقین مانیے کہ انسان نے جب ہماری زبانوں میں لفظوں کو ادا کرنے کی طاقت ادا کر دی تو ہم نے اپنی پہچان اس دنیا میں بنائی۔ اگر یہ نہ ہوتا اور سب کی ایک ہی زبان ہوتی تو یہ رنگا رنگی پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن اس رنگا رنگی کے بیچ میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، گرو کی بات ہے۔ کہاں کی گرو کی بات ہے؟ اس مہان ہندوستان کی۔ پورے سب کانٹیننٹ کے علاوہ چند ایکسیپشن میں آپ دیکھیے تو سر شاید ایسا ملک ہوگا جہاں اتنی زبانیں بولی جاتی ہوں۔ چائنا چلے جائیے، عرب کی پورے خلیج کی وادیوں میں چلے جائیے، پورے سعودی عربیہ میں چلے جائیے، ایک زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے سلینگس ہو سکتے ہیں، اس کے شیڈس ہو سکتے ہیں، دیہاتی رنگ روپ اس کا ہو سکتا ہے، شہری رنگ روپ ہو سکتا ہے، لیکن زبان ایک ہے۔ تو اللہ نے اس ہندوستان کو اتنی ساری بولیاں دی ہیں کہ اب آپ کہیے کہ یہ بولیوں کا گھر بن گیا، اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بولیاں ایسی ہیں جن کا لٹریچر بہت چھوٹا ہو۔ ہم سنسکرت سے شروع کریں گے، جہاں سے اردو نکلی ہے۔ سنسکرت دنیا کی عظیم زبانوں میں سے ایک ہے، اور اس زبان کی عظمت یہ ہے کہ اس سے نکلی ہوئی زبانیں بھی، چاہے وہ ہندی ہو چاہے اردو ہو، اس سے نکلی ہوئی زبانیں بھی اتنی ہی عظیم ہیں۔ لیکن زبان ہندوستان میں جب ہم زبان کی داستان کی، زبان کی کہانی کی بات کرتے ہیں شکیل صاحب، تو ہمیں فراق گورکھپوری کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ سر زمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق، سر زمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا۔ یہ ایسا ملک ہے، اتنے قافلے آئے، سب نے اپنا رنگ چھوڑا، اور ان تمام رنگوں میں اگر آپ کچھ رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اردو کو دیکھ لیجیے، ہندی کو دیکھ لیجیے۔ بھائی اردو اور ہندی میں سر نے کہا مقاسمت کی بات، تو آج مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو میں بس فرق ہے اتنا، ہندی اور اردو میں بس فرق ہے اتنا، ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں سپنا۔ تم سپنا دیکھو یا خواب دیکھو، دیکھو گے تو ایک ہی چیز۔ تو یہ اردو کی بات اگر آپ کرتے ہیں، جیسا کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے کہا کہ یہ مختلف رنگوں سے نکلی ہوئی ہے، لیکن بنیادی رنگ تو اس کا وہی ہے جو اس کی ماں ہے، یعنی سنسکرت۔ اب ذرا ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ادب کی بات کر رہے ہیں، تاریخ کے حوالے سر نے دے دیا، بات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں اپنی بات ایک شعر کے ذریعے آپ کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زبان اور ادب کی اہمیت کیا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ غور کریے کتنی چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، زبان دی ہے، ایسا ملک دیا ہے جو زبانوں کا ملک ہے۔ بنگالی میں بولو، مراٹھی میں بولو، ہندی میں بولو، اردو میں بولو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں، یعنی حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی۔ بول نہیں سکتا کوئی، لیکن بولنے کی اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ طاقت زبان میں ہے، وہ طاقت ادب میں ہے، اور خاص طور پر وہ طاقت فکشن اور شاعری میں موجود ہے۔ بے شک، جس کے خلاف آپ کچھ نہیں بول سکتے، ادب نے وہ طاقت دی ہے۔ اور ادب نے یہی طاقت نہیں دی ہے، میں نے یہ کہا کہ دنیا کی بڑی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں بولنا آتا ہے، اور ہمارے منہ میں لفظ ہے۔ کیسے لفظ ہے؟ وہ لفظ ہے جس کا ایک معنی ڈکشنری میں ملتا ہے، لیکن ادیب اس کو ہزاروں معنی دیتا ہے۔ یہی تو بات ہے ادب، اور یہی تو گہرائی ہے ادب، اور یہی تو خوبصورتی ہے ہندوستان کی۔ کس رنگ میں دیکھو گے، غالب کو، میر کو میں چھوڑتا ہوں، میں تو علاقائی زبانوں میں آتا ہوں۔ چلیں، بنگلہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، کچھ لوگ سمجھتے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقائی رنگ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ذرا بنگلہ لب و لہجے میں سنو کہ کتنی بڑی بات کہتا ہے چھوٹے لفظوں میں۔ یہ ادب کہہ سکتا ہے، شاعر کہہ سکتا ہے، شعر کہہ سکتا ہے۔ میرا زندگی ٹھو اداس ہے، میں نے معاف کریے بنگلہ میں زندگی بولتے ہیں،
میری زندگی نہیں بولتے، میرا بولتے ہیں. میرا زندگی ٹھو اداس ہے، نہ کوئی آس ہے نہ کوئی پاس ہے، کیا نہ بات. کھٹاس ہے نہ مٹھاس ہے، میرا زندگی تو اداس ہے. واہ. اب بولیے یہ خوبصورت شعر اتنا بڑا معنی اور اتنے معمولی لفظوں میں ادا کرنے کی طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں ہے کیا؟ صحیح بات. اس میں بڑی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے کمیونیکیشن کو مائکرو ڈاٹس میں بدل دیا، بے شک. مائکرو ڈاٹس میں بدل دیا. لیکن زبان نے جو کرشمے کیے ہیں، زبان نے جو جادو جگایا ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس حیرت کو اگر بیان کرنا ہے، اس حیرت کو دیکھنا ہے، تو ادب کی سرزمین میں آئیے جہاں ساری حیرتیں ختم ہو جائیں گی اور ساری حیرتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. بے شک. بے شک. یہ ہے زبان کی قوت. اور جیسا کہ شکیل صاحب نے سوال کیا، زبان، اردو زبان کے حوالے سے ایسی رنگا رنگی، اور 75 سال، اگر صرف 75 سال کا جائزہ لیں، جب ہم امرت مہوتسو منا رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے وجود کی اگر آپ کہانی، جیسا کہ پروفیسر عبد الواصف صاحب نے بیان کیا، ایسی کہانی ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے قومی یکجہتی سے، جس کی ابتدا ہوتی ہے حب الوطنی سے، اور جس کی ابتدا ہی ایسی ہو تو ظاہر ہے اس کے رنگ کتنے نکھرے ہوئے ہوں گے. اور یہ سارے رنگ آج کے 75 سال کے ادب میں، شاعری میں، افسانے میں آپ دیکھ سکتے، اور یہ بہت ہی نکھرا ہوا اور ابھرا ہوا رنگ. بہت شکریہ. کیا عمدہ بات کی ابھی خواجہ محمد اکرام الدین صاحب نے، کہ آپ دیکھیے 400-500 میل آپ آگے جائیے، زبان بدل جائے گی، بولی بدل جائے گی، موسم بدل جائے گا. تو یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اور بنگلہ زبان کا انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ تو بہت عمدہ. یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو جیسا وہ عرض کر رہے تھے کہ آپ خلیج کے ممالک میں چلے جائیے یا دنیا کی کسی دوسرے ملک میں چلے جائیے، چین چلے جائیے، لیکن جو ہندوستان میں جو گوناگونی ہے اور جو ایک انواع و اقسام کا جو ایک ماحول ہے، کلچر ہے، زبانوں کا جو ایک اجتماع ہے، وہ دوسرے ملکوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے وہ پیغام آفاقی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اردو کیا ہے، ادب کیا ہے، تو اسے بتائیے کہ دلی، بمبئی، حیدرآباد، کراچی اور دبئی کے بازاروں میں اگر بولے جانے والی آواز کو آپ ٹیپ کر لیں، ریکارڈ کر لیں اور بیٹھ کے سکون سے سنیں، تو جو آواز آپ کو سنائی دے گی وہ اردو زبان ہے، وہ اردو ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ اس کو گرامر کی روح سے تھوڑا بہتر کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زبان ہمارا ادب بن جاتی ہے، جیسا خواجہ اکرام الدین صاحب نے فرمایا. تو میں یہیں سے، اس سے پہلے کہ میں پروفیسر اختر الواسع صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں اکرام صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ اب یہ ہمارے بہت سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اخبارات بند ہو گئے، بہت سے رسالے بند ہو گئے، بہت سارے سرکاری اداروں میں جہاں اردو دیکھی جاتی تھی اب وہ کم دیکھنے کو مل رہی ہے، کہیں ختم ہو گئی ہے. تو کیا بحیثیت زبان کے اردو کمزور ہو رہی ہے؟ ذرا سا اس پہ آپ روشنی ڈال دیں. میں شکیل صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. ایک زمانہ تھا جو ہم چلنے کے لیے بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے، سائیکلوں کا استعمال کرتے تھے. دلی کی سڑکوں پہ اگر کوئی کہے کہ سائیکل ختم ہو گئی، مرسڈیز زیادہ آ گئی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ سائیکل ختم ہو گئی، مرسڈیز زیادہ آ گئی تو برائی کیا؟ اچھی بات ہے بھائی. اگر یہ پرنٹ میڈیا کی کچھ چیزیں کم ہو گئیں تو آپ ای بک کو دیکھیے، ای میگزین کو دیکھیے، پورٹلز کو دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں سائبر اور ڈیجیٹل میڈیا میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس میں خوشی کی بات ہے. بہت عمدہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جی. دیکھیے، جو اخبارات بند ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. وہ اخبار جن کے اوپر کے کسی مخصوص نظریے، مذہب کی چھاپ رہی ہے، وہ بنیادی طور پہ مارکیٹ سے غائب ہوئے. مثال کے طور پہ پیٹریوٹ کمیونسٹ CPI کا اخبار تھا، مدر لینڈ RSS کا اخبار تھا، جی الجمعیت جمعیت العلماء کا اخبار تھا، دعوت جماعت اسلامی کا اخبار تھا، آپ نیشن ہیرلڈ کانگریس کا اخبار تھا، قومی آواز، نو جیون انہی کے اخبار تھے.
اسی طرح سے دوسرے پرتاپ تیج کو دیکھ لیجئے. تو جن اخباروں پر لوگ کیا میں چھاپ لگ گئی کسی خاص پارٹی، خاص نظریے، خاص مذہب، وہ بنیادی طور پہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہوتی چلی گئی. اور ظاہری بات ہے کہ جب ان کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہوئی اور ان کی تعداد، سرکولیشن گرا، تو نتیجہ یہ ہے کہ انہیں بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. بنیادی طور پہ آپ پروفیشنل انٹیگریٹی کے ساتھ یا پروفیشنل اسکل کے ساتھ اخبار چلائیں تو چلتا ہے. جاگرن والوں پالیسی بنا رکھی ہے، جاگرن پڑھیے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے مالک کون ہے، اور انقلاب پڑھیے تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے مالک دونوں کے ایک ہی ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جیسا گاہک دیکھتے ویسا مال پھینکتے. تو بنیادی طور پہ صحافت بھی تجارت ہو گئی ہے، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے. ظاہر بات. صحافت بھی تجارت ہو گئی ہے، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے، اور اسی کے ذریعے چیزیں چل رہی ہیں. خواجہ صاحب نے جن بات کہی، پورٹلز کی کہی، سوشل میڈیا کی بات کہی، وہ سب ایک نئی دنیا آباد کر رہے ہیں. ہمیں ظاہری بات ہے کہ ابھی ہمارے سامنے کی چیز ہے، دیکھتے دیکھتے آئی ہے، اس لیے ہم تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی تک ہم لوگ پرنٹ میڈیا کے اسیر رہے ہیں، اس لیے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے سوشل میڈیا سے اپنے رشتے بنائیں. تو ہمیں ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ایک سہواگ کا وہ تھا ایڈورٹیزمنٹ شروع میں آیا تھا، شروع میں موبائل کے حوالے سے، کہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، وہ کہتا تھا دنیا میری مٹھی. تو اب دنیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس طرح سے مٹھی میں آ گئی ہے، اس لیے اس پہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جی میں شکیل صاحب ایک اضافہ کرتا ہوں. جی بالکل. جب تک آپ کی چائے آپ تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ یقیناً دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اور جو کچھ فیکٹس تھے وہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے بیان کیا. میں اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اکثر لوگ اداسی کی بات کرتے ہیں، میں بہت ناراض رہتا ہوں. ہمیشہ آپٹمسٹک ہونا چاہیے. اس مشین کو ہم نے اردو سکھا دی، تو کیا اس کا ذکر آپ نہیں کریں گے؟ اس مشین میں آپ کون اخبار پڑھتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اداس ہونا نہیں ہے، کبھی نہیں. بدلتی رہتی ہے چیزیں. ہم پہلے گیہوں جو کی روٹی کھاتے تھے، آج برگر پیزا کھا رہے ہیں. ترقی ہے، ترقی کا ایک نیا راستہ ہے. زمانہ بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں. ہم بڑا پرانا قومی آواز پڑھتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ، پھر ہم کلر اخبار پڑھنے لگے. اب کرونا آ گیا تو اخبار، میگزین، کتاب سب بند ہو گئی. مشین نے آپ کا ساتھ دیا. اس میں آپ ان شارٹس میں نہ جانے کتنے دنیا بھر کی خبریں پڑھتے ہیں. کون سی لینگویج پڑھنا چاہیں گے؟ ساری زبانیں موجود ہیں. کس نے کہا اردو نہیں موجود ہے؟ اس مشین سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کیمرہ ٹرانسلیشن میں ہماری زبان موجود ہے. ترقی کے راستے بھی کھلتے ہیں. جہاں کچھ راستے اگر بند ہوتے ہیں تو ترقی کے راستے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زمانہ بدلتا ہے، بدلنا چاہیے. اگر زمانہ نہیں بدلے گا، ہمارا لائف اسٹائل نہیں بدلے. جب لائف اسٹائل بدل رہا ہے، زبان بدلے گی، ادب بدلے گا، کلچر بدلے گا، کھانے پینے تمام چیزیں بدلتی ہیں. تو نئی چیزوں کا استقبال کرنا چاہیے اور پرانی چیزوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. نہیں، بہت اچھی بات کی خواجہ صاحب نے. تو میں ایک ذرا سا یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے نئی ترقیوں کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، لیکن کیا ان نئی ترقیوں میں اردو رسم الخط کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو محسوس ہو رہا؟ بالکل نہیں. جب تک اس دنیا نے، اردو ورلڈ نے یونیکوڈ کو سمجھا نہیں تھا اور ان پیج کو گلے میں باندھ کے تعویذ بنا کے گھوم رہے تھے، تب تک ہمارے ترقی کے بہت راستے بنتے. معاف کریے، یہی بات میں نے ایک جلسے میں کہی تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی اس لیے کہتا ہوں کہ جب مشینوں کے دور میں رہ رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آزمی صاحب، جب آپ یہ لے کے گھوم رہے ہیں نا، آپ کی پرائیویسی ختم ہو گئی. آج کے دور میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کس راستے سے جا رہا ہوں، یہ گوگل بابا سب کچھ جان رہے ہیں. آپ جانے نہ جانے، آپ کے پیچھے وہ تمام چیزیں لگی ہوئی. اس دور میں جب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ کہنا کہ اردو رسم خط کو، بالکل نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل سیکھنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے کہ اکبر الہ آبادی کی جو زبان تھی کہ جب انگریز آئے اور کنویں کا رسم ختم ہونے لگا اور پائپ سے پانی پلانے لگا
اور وہ لکھنے کا رسم ختم ہونے لگا اور ٹائپ جو آیا پہلی بار کانٹے والا ٹائپ، تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. ٹھیک ہے، تو ٹائپ کا اور پائپ کا وہ نیا زمانہ آیا، گھبرا گئے کچھ. تو آج کے اس زمانے میں اگر آپ مشینوں سے گھبرانے لگے، اس مشین کو سکھائیے نا کہ اردو کیسے بولتے ہیں. میں تو ہمیشہ اس مشین کو اردو میں بات کرتا ہوں، اردو میں، اور ساری چیزیں یہ اردو میں مجھے جواب دیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ نئے زمانے کو سمجھنا ہوتا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل ایرا میں اگر اس سے آپ دور رہے تو پیچھے ہو جائیں گے. بہت دنوں تک اردو والے دامن بچاتے رہے، اور کرونا کا بہت شکریہ. آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ کرونا کا بہت شکریہ. یہ کرونا اگر نہیں آیا ہوتا تو ہمارے سینئر ٹیچر جو ہے کبھی آن لائن کلاس نہیں لیتے. جنہوں نے صرف فون سے بات کی تھی وہ مجبور ہو گئے کہ آن لائن کلاس لینا پڑے گا. اب تو وہ سارے سافٹ ویئر بھی سیکھ لیے. تو یہ مجبوری تھی کہ آپ نے سیکھ لیا. آپ کو شوق ہونا چاہیے، مجبوری نہیں ہونی چاہیے. اگر شوق ہے کہ اس ڈیجیٹل ایرا میں ہماری زبان ہمارے رسم خط کے ساتھ زندہ رہے تو ممکن ہے. بہت اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہماری یہ سائنس ہے اور ترقی کے دوسرے شعبے ہو سکتے ہیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور اس پوری تیاری کے ساتھ جب اپنی زبان کو دیکھیں گے، برتیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آہنگ ہوں گے آنے والے وقتوں کے ساتھ. تو میں پروفیسر اختر الواسع صاحب سے یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اردو کے مستقبل کے بارے میں وہ بہت پر امید ہیں اور ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے ان کی پوری نگاہ ہے پورے منظرنامے پہ. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اردو والوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے؟ سر دیکھیے، جیسے آپ نے کہا، میں تو بالکل اردو کے مستقبل سے مایوس نہیں. ایک وقت تھا، میں نے پہلے بھی کہا، پیغمبری وقت پڑا تھا اور بڑی پریشانی تھی، سرکاروں کی بے حسی تھی، اردو والوں کی ناقدری تھی. ہم سب جانتے ہیں. ایک شعر کے ذریعے میں اپنی بات کو واضح کر سکتا ہوں اردو کے حوالے سے کہ یہ بد نظمی نگاہ باغباں کی برہمی تک ہے. کیا بات؟ یہ بد نظمی نگاہ باغباں کی برہمی تک ہے، مگر یہ برہمی اہل چمن کی بے حسی تک. بہت اچھا ہے، صحیح فرمایا. اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. زبانیں کبھی زندہ نہیں رہتی ہیں سرکاروں کے سہارے. زبانیں زندہ رہتی ہیں اپنے بولنے والوں کے سہارے. صحیح بات ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور خاص طور سے اردو والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اس ملک میں تقریباً 800 سال مسلم رول رہا ہے، 200 سال کے قریب انگریزوں کا راج رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں. مجھے 800 سال میں تاریخ کے کسی پنے پر یہ دکھا دیجئے کہ ہندی والوں نے ذل الہی سے یہ کہا ہو کہ حضور کچھ اردو کے لیے بھی رعایت دے دیجئے. کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اردو کو پہلے فارسی پہ اس قدر مہارت حاصل کی اور بعد میں اردو میں اس قدر قدرت حاصل کی کہ ہمیں اور آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. جی، چندربان برہمن کا نام آپ لے لیجئے، فارسی زبان کے اندر کتنا بڑا نام ہے. جی خیر، لیکن ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ہر اردو والے کو کہ 15 اگست 1947 کو جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ہندی اپنے دیومالائی رسم خط کے ساتھ اس ملک کی قومی زبان بن گئی. بے شک. جی، اور یہ کیسے ہو گیا، یہ سوچنے والی بات ہے. آپ غور کیجئے کہ پہلے انہوں نے فارسی میں مہارت حاصل کی، آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کے بعد اردو میں انہوں نے کمال حاصل کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اردو میں کیا کمال کیا انہوں نے، وہ کس درجہ کمال کو پہنچے. جی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ 15 اگست 1947 کو اتنی جلدی ہندی کیسے چھا گئی؟ میں نے جب اس کی اپنے نزدیک تحقیق کی اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو فارسی اور اردو میں مہارت حاصل کر رہا تھا اس نے اس بات کو لازمی بنا دیا تھا کہ اس کے گھر کے اندر ہندی کا چلن جاری رہے اور بنا رہے. جی، خاص طور سے خواتین جو ہیں
وہ ہندی سے نابلد نہ ہوں. آپ معاف کیجئے گا، انہوں نے تو 800 سال تک چوں نہیں کی، اور آپ نے 75 سال کے اندر کیا میں آپ پریشان ہو گئے. یہ کہاں کی دنیا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کیا بات ہے؟ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کا مستقبل، جو میں نے کہا تھا شروع میں، ایک بات کہہ کے چھوڑ دیا تھا جملے کو، ابہام باقی رہ گیا، کہ جو سارا مسئلہ ہے وہ دبستان دہلی دبستان لکھنؤ کے بیچ کا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، بمبئی خالد صاحب وہاں پہ ہیں، آئی پی ایس ہیں، ریلوے کے پولیس آئی پی ایس ہیں، ریلوے کے بڑے افسر ہیں. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہاراشٹرا میں اکیلے بمبئی، گریٹر بامبے جو ہے، اس میں 200 اردو میڈیم اسکول ہیں. جی کونکن کا علاقہ پورا ہو نہیں، کونکن کا علاقہ کیوں گا، یہ دھولیا لیجئے، کہیں لے لیجئے، آپ دور دور چلے جائیے، وہاں پر جو ہے معاف کیجیے گا اردو کا چلن عام ہے، شوق عام ہے. بہار کے اندر اردو جو ہے اس نے اپنے وجود کو منوایا ہے. اللہ غریق رحمت کرے غلام سرور اور ان کے ساتھیوں کو، کہ انہوں نے اردو کو منوا کے چھوڑا اور دوسری سرکاری زبان درجہ دلا کے رہے، اور عملی طور پہ اس کے وجود کو منوایا انہوں نے. اسی طرح بنگال کے اندر آپ لے لیجئے، کلکتہ ہو، ہاوڑہ ہو، جی آسنسول ہو، دیناج پور ہو، اس کے علاوہ 24 پرگنہ ہو، ان کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ اردو کا چلن آج بھی عام ہے، اور اردو والوں کو کوئی شرم نہیں آتی. صحیح بات. جی آپ اسی طرح آندھرا چلے جائیے، آپ تلنگانہ کی بات کر لیجئے. آپ کو میں اور ایک مثال دیتا ہوں تامل ناڈو کی. آپ چنئی سے بنگلور کو جو سڑک آتی ہے اس پہ پڑھتے ہیں میل وشارم، ویلور، عمرآباد، وانم باڑی جیسے علاقے. معاف کیجیے گا، میں سڑکوں پہ اور گلیوں پہ جو میونسپل بورڈ کی طرف سے محلوں کے اور علاقوں کے اور گلیوں کے نام ہیں، وہ تامل کے ساتھ اردو میں لکھے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے. جی آپ جو بات کر رہے ہیں کہاں کی کر رہے ہیں؟ مسئلہ دلی کا ہے. دلی کی پرابلم کیا ہے؟ میں آپ سے وہ دلی یونیورسٹی اکیڈمی، دلی اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین رہا ہوں، میں اس پریشانی کو جانتا ہوں کہ دلی کے اندر ہر سائن بورڈ پہ علاقوں کا نام ہندی، انگریزی، پنجابی کے ساتھ اردو میں لکھا ہوتا ہے. لیکن نہ لکھا ہوتا تو بہتر ہوتا، چونکہ جس طرح لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کے شرم آتی ہے. تکلیف دہ ہے وہ سب. جی جو باہر سے اردو والے آتے ہیں ان کو دکھا نہیں سکتے کہ تو یہ صورتحال جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اردو والوں کا اپنی بے حسی ہے. وہ کبھی اس کے لیے بات نہیں کرتے، تنقید بہت کرتے ہیں، لیکن آگے آ کے کام نہیں کرنا چاہتے. ایک آخری بات مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہے سچا، وہ آپ کو بتاتا ہوں. میں اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین تھا، ایک شادی میں شریک تھا. ایک صاحب آئے اور کھانے سے پہلے انہوں نے میرے اوپر معلوم ہوا کہ برائیوں کا پورا ایک کیا کہنا چاہیے، پلندہ رکھ دیا میرے اوپر رکھ دیا پلندہ، اور کہا کہ میاں وہ فلاں پرنسپل ہے جمنا پارک کے علاقے میں فلاں جگہ کا، وہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں دے رہا ہے. میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم اور آپ کل چلیں گے، کل مل جائیے فلاں وقت. طے ہو گیا. اگلے دن وہ نہیں آئے. شام کو اتفاق کی بات ہے کہ دوسری شادی تھی اور اس شادی میں وہ مجھے مل گئے. میں نے انہیں پکڑ لیا کہ آپ، تو انہوں نے کہا ارے صاحب کیا میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں پروفیسر صاحب، کون اپنا کاروبار چھوڑ سکتا ہے؟ کیا بات ہے. جی ایک دن کا کاروبار 2 گھنٹے کا نہیں چھوڑا جا سکتا. اردو کے لیے گالی بک رہے تھے کل اس پرنسپل کو، اور مجھے بھی برا بھلا کہہ رہے تھے. میں نے کہا اچھا ایسا کیجئے، 20-20 روپے کا ایفیڈیوٹ بنتا ہے، آپ وہ بنوا کے لے آئیے کہ ہمارا بچہ جس کی ولدیت یہ ہے فلاں کلاس میں فلاں اسکول میں داخل ہے، ہم اسے اردو دلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ ایسا ہے کہ جتنے سرٹیفکیٹ لے آئیں گے میں لے کے چلا جاؤں گا.
آج مجھے اردو اکیڈمی چھوڑے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہوگی، ماشاءاللہ ایفیڈیوٹ نہیں آیا۔ تو آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اگر مجھے بہت ادب کے ساتھ کہنا چاہیے، آپ اس وقت جو سرکار کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے بہت پیچھے سے بات کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر آپ مان لیجیے تو اور بھی پیچھے سے۔ وہ کیا، ہندوستان میں نے ابھی ایک بات کہی تھی، NCPL جیسا ادارہ اردو کے فروغ کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اتنے بجٹ کے ساتھ۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک جس کے سابق ڈائریکٹر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ صاحب بیٹھے۔ جی۔ نمبر 2، جتنی اردو اکیڈمیاں ہر ریاست میں اس ملک میں ہیں، پاکستان کے اندر بھی نہیں ہے۔ جی، آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ سرکاروں کو کیا لینا دینا ہے؟ سرکاریں آپ کو فنڈ دے سکتی ہیں، ادارے بنا کے دے سکتی ہیں، لیکن معاف کیجیے گا ان میں حصے داری تو آپ کو نبھانی ہے نا، آپ ان کے لیے تیاری نہیں ہیں۔ جی، غالب کی حویلی دلی میں کس نے بنا کے دی آپ کو؟ آپ نے تو لکڑی کی ٹال لگا رکھی تھی وہاں پہ۔ صحیح بات ہے۔ سرکار نے آپ کو غالب کی حویلی بنا کے دی ہے۔ غالب اکیڈمی، ایوان غالب، اردو گھر کس شہر کے اندر ہیں؟ دلی کے اندر ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کے باوجود اردو والوں کو سوچنا ہے کہ وہ اردو کے ساتھ کیسے سلوک خود کرتے ہیں، دوسروں کی بات مت کیجیے۔ ابھی خواجہ صاحب یہاں کی رنگا رنگی کی بات کر رہے تھے، میں بحیثیت ہندوستانی کے اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہندوستان میں پیدا کیا۔ کیا بات، بے شک جی، اور اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ اس ملک میں دنیا کی تمام مذہبی روایات ایک جگہ موجود ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ دنیا کے اندر 3 زبانیں اگر کینیڈا میں ہیں تو جھگڑا ہو رہا ہے وہاں پر، معاف کیجیے گا، فرینچ اور انگلش کو لے کے۔ جی، لیکن ہندوستان کے اندر 22 زبانیں جو ہیں وہ سرکاری سرپرستی کے ساتھ شیڈولڈ لینگویجز کے طور پہ موجود ہیں، اور ہم ان کو فروغ میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، ہندوستان میں دنیا کے سارے موسم ایک وقت میں ایک ہی ملک میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہر وقت مل جائیں گے۔ جی، تو مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ اسی لیے یہ ابھی بات ہو رہی تھی، ذرا سا تھوڑا سا دور چلیے تو ہندوستان میں بانی اور پانی دونوں بدل جاتے ہیں۔ جی، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کی اردو والوں کو دعا کرنی چاہیے، اور دعا نہ کریں تو آمین تو ضرور کہنا چاہیے۔ اور وہ غالب کی زبان میں یہ ہے کہ ہے رنگ لالو گلو نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ بہت اچھا، جی، بہت اچھا۔ ہمیں اس بات کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ جنہیں کوئی رسم دعا یاد نہیں ان کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ جی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا بنیادی طور پہ جو پورا منہج ہے، اس کی جو فکر ہے وہ کیا ہے؟ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کے قائل ہیں، ہم اس ملک میں یک رنگی نہیں رنگا رنگی کے قائل ہیں۔ بے شک، ہمیں بے اس شک۔ بات پہ فخر ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اقبال کے لفظوں میں اس بات پر اپنا ایمان مستحکم رکھنا چاہیے کہ ہمیں شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہیں، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہیں۔ بالکل یہی صحیح اردو بات۔ کا سندیش ہے، اور صحیح یہی بات ہمارا کوشش ہونی چاہیے۔ بہت صحیح شکریہ۔ بات ہے، بالکل صحیح فرمایا کہ اردو تو محبتوں کی، پریم کی، اہنسا کی زبان ہے۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ اب خواجہ صاحب سے بھی ان کی رائے لوں، اور یہ پوچھوں کہ وہ بھی کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں، اور کیا لائے عمل ان کی نظر میں ہے کہ ہم اردو کے فروغ اور اس کے بقا کے لیے کیا اور بہتر کریں کہ جو مزید اس سلسلے میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ دیکھیے، معاملہ زبان کی اگر بات کریں، چاہے اردو یا کسی بھی زبان کا نام لیجئے، تو زبان کو بچانا دراصل جس خطے میں ہم ہیں، مثلا اردو ہندوستان کی زبان ہے، بھلے کہیں کی سرکاری زبان ہوا کرے، لیکن یہ تو ہندوستان کی زبان ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئی، یہی جوان ہوئی، اور یہیں اس کا نکھار ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زبان کی حفاظت دراصل اس ملک کے کلچر تہذیب کی حفاظت ہے. تو گویا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کی رنگا رنگی کو برقرار رکھنا ہے تو اس ملک کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کا فروغ ہونا چاہیے. بے شک بے شک. دوسری بات کہ زبانوں کا تعلق، جیسا کہ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے شروع میں کہا، زبانوں کا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ ساری زبانوں کو آپ اس ترازو پہ کیوں تولتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں وہ ملے گا. جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے جذبات سے ہے، آپ کی تہذیب سے ہے. صحیح بات. اور یقین مانیے کہ جس کی تہذیبی شناخت ختم ہو جاتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے. ہماری تہذیبی شناخت یہ ہے کہ ہم اس دیش میں کئی طرح کی بولیوں کے ساتھ زندہ ہیں اور یہ تہذیبی شناخت زندہ رہنی چاہیے. اور اس تہذیبی شناخت میں ایک شناخت یہ ہے کہ اردو کی ایک ایسی تہذیب ہے جو صدیوں پرانی تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے. خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے آپ اردو کو کم کرنا چاہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال کی داستان کو آپ کہیں نہ کہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. چاہے اردو بولنے والے ختم کریں یا اس ڈر سے ختم کریں کہ اردو پڑھیں گے تو روزگار کہاں ملے گا. یہ جب بات ہوتی ہے تو عجیب لگتا ہے کہ ہر چیز کو روزگار سے کیوں تولے. زبانوں کا معاملہ ہے کہ جس سے آپ کو پہچان ملتی ہے. صحیح بات. جو آپ کی مادری زبان ہے یعنی ماں کی بولتی ہوئی زبان ہے، اس زبان کا تعلق روزگار سے نہیں ہو سکتا. ورنہ آپ دیکھیے نا، ایک زمانہ تھا کہ آج بھی انجینئرنگ میڈیکل پڑھ کے فوراً نوکریاں ملتی ہیں. کیا صورتحال ہے زمین پہ آ کے دیکھیے. کتنے انجینئرز بڑے خوابوں کے ساتھ 5000 10,000 میں نوکریاں کر رہے ہیں. کیا بات. کتنے ڈاکٹرز کروڑوں میں خرچ کرنے کے بعد 50,000 کی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نوکریاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو نوکری ملازمت سے اس کو نہیں تولنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات، اس کے فروغ کا معاملہ یہ ہے جیسا کہ میں نے اپنی پہلی کی گفتگو میں کہا کہ نئے زمانے کے تقاضوں کو، مطالبوں کو سمجھنا ہوگا اور اسی راستے پہ آپ کو، اسی ڈھرے پہ اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نئی چیزوں کا آپ استقبال کر رہے ہیں تو پرانی چیزیں اتار کے، نوچ کے، اکھاڑ کے پھینک دیجئے. بالکل نہیں. ان کو ایک وراثت کے طور پر سنجو کر رکھیے اور نئی چیزوں کا آپ استقبال کریے. آج نیا ایرا ہے، ڈیجیٹل ایرا ہے، سائبر ورلڈ ہے. اس سائبر ورلڈ میں ہم اپنی زبان کو کس طرح سے مشینوں کی زبان بنا سکتے ہیں، اپنی زبان کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات، زبان کے زندہ رہنے کے کچھ رسوم و رواج ہیں. مثلا اس طرح کی محفلیں، سر نے شروع میں بات کی تھی خانقاہ کی، بازار کی. مشاعرہ ان میں سے ایک بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ مشاعرہ. اب مشاعروں کی روایت جب تک زندہ رہے گی وہ یقیناً اردو کی سرگرمی زندہ ہے. مشاعرہ سننے والے، پڑھنے والے تو ہیں، مشاعرہ سننے والے جب تک زندہ ہیں، مشاعرہ پڑھنے والے جب تک زندہ ہیں، یہ زبان زندہ و تابندہ رہے گی. اور زبان کا تعلق آپ کی پہچان سے ہے. اگر آپ اپنی پہچان مٹانا چاہتے ہیں، کھونا چاہتے ہیں تو زبان چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو آپ کو اپنی زبان کی حفاظت خود کرنی پڑے گی. بہت عمدہ بات کی خواجہ صاحب نے. تو ہم یہاں اس گفتگو کو یہاں ختم کریں گے اور جشن ادب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب کا شکریہ کے ساتھ ساتھ دونوں عظیم اپنے جو شخصیات یہاں موجود ہیں، پروفیسر اختر الواسع صاحب اور پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، ان کا شکریہ، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ.